अलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है जान है तो जहां है। रमज़ान भी है और कोरोना भी चल रहा है और पूरी दुनिया को इस कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया है। जहाँ हम रोज़ बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स को, उनको अपना फ्रंट लाइन फोर्स मान रहे हैं, वहाँ हम इग्नोर नहीं कर सकते एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर को, जो कि नर्सेज, पैरामेडिक्स, लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड एवरीवन रिलेटेड टू हेल्थ केयर में आता है। चाहे वो पुराने ज़माने में फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो या उसके बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ जो नर्सेज रही हैं, थ्रू आर्मी नर्सेज रही हैं, सिविलियन नर्सेज रही हैं, और उन्होंने जो जिस किस्म से सर्व किया है उनका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। लेकिन एक नर्स ही होती है जो उस पेशेंट के साथ मुस्तकिल खड़ी होती है और उसको एक्चुअली वो सारी चीज़ें एडमिनिस्टर करती है। अभी कोविड के ज़माने में भी जितने भी लोग वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं, जिनको इंटुबेट किया जा रहा है, चाहे आप उनको कहें कि उनको कोई ड्रग इंट्रावीनसली लग रही है उनके खून से, या फिर उनको जो है एनजी ट्यूब लग रही है, या ऑक्सीजन ट्यूब लग रही है, या ऑक्सीजन मास्क लग रहा है, इस सब को कंटिन्यूसली देखने वाला या देखने वाली एक नर्स होती है। उसका जो प्रेशर है उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हर वक्त जो है ना ऑन कॉल होते हैं, खड़े हुए होते हैं, मुस्तकिल उस पेशेंट को देख रहे होते हैं, और एक ही वक्त में उन्होंने इतने सारे पेशेंट्स को देखना होता है। इसमें इनकी इज़्ज़त तो हम शुरू से करते आए हैं, पर हम इनको मज़ीद जो है इस एपिसोड के ज़रिए हम इनको बहुत ज़्यादा सल्यूट करते हैं। इनकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से हमें देखना चाहिए, हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और इस प्रोफेशन को तो वैसे ही मैं तो समझती हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशंस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नर्सेस की जितनी इज़्ज़त की जाए उतनी कम है। इसी सिलसिले में हमने आज एक इंटेंसिव केयर की नर्स को इनवाइट किया है। नर्स जो है मिस्टर हसन तारिक है। और मिस्टर हसन तारिक, थैंक यू सो मच। इंटेंसिव केयर तो इतनी ख़तरनाक जगह है, अभी कोविड से पहले मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी को भी इतना ज़्यादा पता था कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है वो स्टेज होती है जब पेशेंट जो है वो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के बीच में झुलस रहा होता है। तो थोड़ा सा कोविड से रिलेटेड भी आप ज़रा बताएंगे, या आपने जो इंटेंसिव केयर में काम किया, जो रेस्पिरेटरी इलनेस है या जिन लोगों को वेंटिलेटर पर डाला जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी अगर आप बात करें। इंटेंसिव केयर नर्सिंग बेसिकली इज़ अ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। चूँकि पेशेंट एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर से गुज़र रहा होता है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले तो ये चीज़ें होती हैं कि इंटेंसिव केयर जो पैरामीटर्स, बेसिकली वहाँ पैरामीटर्स ही अलग किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को आईसीयू में रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ताकि पेशेंट को 24 आवर्स मतलब हर वो सेकंड जो है ना उसका मॉनिटर हो, और उसको मॉनिटर किया जाए, अगर उसका इनपुट रिकॉर्ड हो, अगर उसका आउटपुट रिकॉर्ड। तो कोविड चूँकि एक पेंडेमिक 26 जनवरी अकॉर्डिंग टू WHO जो पेंडेमिक हो गया था ये, तो कोविड बेसिकली ये फैमिली ही अलग है, ये इसकी जो जनरेशन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है, और इसके लिए हम मोस्टली पेशेंट वेंट पे ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि वो पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं जो कि जिनका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी हद तक बेहतर हो, तो वो तकरीबन 14 डेज़ तक जो है ना वो 7 to 14 डेज़ में सर्वाइव कर जाते हैं, और वो इस चीज़ को नेगेटिव कर लेते हैं। वो पेशेंट जो अबव 50 या अबव 60 हैं, या वो पेशेंट जो पहले ही मतलब किसी न किसी नोन केस से या किसी न किसी डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, अगर वो डायबिटीज़ है, अगर वो हाइपरटेंसिव हैं, या किसी ऐसे डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं कि जिनके क़ुव्वत मुदाफ़अत पे पहले से ही कोई असर पड़ा हुआ है, तो फिर कोविड जो है ये उन पेशेंट्स को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। तो फिर उनके लिए ATT और ये ट्रैकियर इंट्यूबेशंस वगैरह की जो है ना वो ज़रूरत हमें पड़ रही है आईसीयू के पेश नज़र। बार कहा जा रहा है कि हमारे पास काफ़ी वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने लोगों को कोरोना हो भी जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो वेंटिलेटर तक आएँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 हफ्ते में एक आम बुखार या आम बॉडी एक की तरह उसको रिकवर कर जाएँ विद पैनाडोल एंड विद फ्लूइड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। लेकिन वो पेशेंट्स जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसको हम मॉडरेट केस में कहें कि जो
ان کی ریسپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے, انہیں سانس لینے میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے, ان کی ریسپریٹری ریٹ جو ہے وہ 25 سے زیادہ بڑھ جائے, یا ان کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جائے, یا ان کے جو ہونٹ ہے وہ نیلے ہونا شروع ہو جائیں, اس طرح کے کوئی سمٹمز آتے ہیں تو پہلے آپ آکسیجن تھیراپی سے شروع کرتے ہیں. آکسیجن تھیراپیز بائی لیول یا سی پیپ وغیرہ کی مشین سے پہلے انیشل لیول پہ دی جاتی ہے, تو زیادہ لوگوں کو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس اینڈ سٹیج وینٹیلیٹر پر ابھی نہیں آتے. پر وہ پیشنٹس جو اس سے بھی زیادہ پروگریس کر جائیں اور ان کے ساتھ ملٹیپل آرگن فیلئر آ جائے, کیونکہ کووڈ میں سیپسس بھی ہوتا ہے, امیون سائٹوکین رسپانس ہوتا ہے, ٹریگر ہو جاتا ہے رسپانس, ان کو پھر وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہوتا ہے. وینٹیلیٹر بیسکلی آپ کی لنگ یا آپ کا پھیپڑا آرٹیفیشلی باہر ہوتا ہے, وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سانس اندر لیں اور آپ سانس باہر لیں, جو کہ آپ خود نہیں لے پا رہے. اکثر انٹینسو کیئر میں پہنچنے تک پیشنٹ بچتا نہیں ہے, اور وینٹیلیٹر پہ چڑھ بھی جائے تو اس کو واپس لانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہم بجائے کسی بھی گورنمنٹ کو یا اپنی گورنمنٹ کو بلیم کریں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کافی نہیں ہے, یا یہ کہیں کہ فلانا فلانے کی ڈیتھ اس لیے ہو گئی کہ وینٹیلیٹر نہیں تھا, بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیا وائرس ہے, اس کا ابھی علاج ہی ممکن نہیں ہے. یہ سب تو سپورٹیو کیئر ہے, اور سپورٹیو کیئر جتنی بھی کی جائے کم ہے, اس لیے اس کی پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور پریونشن میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, اس لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا سیریس لیں. ہم سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن پارشل ہے, کچھ لوگ تو گھوم رہے ہیں تو ہم بھی گھوم لیں. وہ جو کچھ لوگ گھوم رہے ہیں ان کا گھومنا اس لیے ضروری ہے کہ جو معمول زندگی ہے وہ چلتا رہے. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, جو پریشر ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ اتنا زیادہ آپ ہر کوئی کہہ رہا ہے PPE کا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہو نہ جائے, تو صرف یہ نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کووڈ کے علاوہ بھی جب آپ انٹینسو کیئر میں کام کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی کنٹیجیس ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو جب آپ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں باقاعدہ, ان کو آپ تو سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ایز اے نرس. آپ جب اندر ڈال رہے ہیں تو وہ ایروسول جنریشن ہو رہی ہے, لوگ تو ماسک پہن رہے ہیں صرف کھانسی کے اوپر, تو سوچے وہ انسان جو ان کی ایکچولی تھروٹ کے اندر ڈال رہا ہے ٹیوب, اور وہ ساتھ کاف آؤٹ کرتے ہیں جب وہ ٹیوب ڈال رہا ہے, تو وہ کتنا زیادہ ایکسپوزڈ ہوگا. تو آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ کسی سولجر سے کم تو نہیں ہوگی آپ کی فیلنگ؟ ڈیفینیٹلی. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ICU کے علاوہ اگر ہم وارڈ میں بھی ہوتے تھے نا, کسی بھی جنرل وارڈ میں ہوتے تھے یا کسی IPD میں ہوتے تھے, کسی جہاں پہ کوئی پرائیویٹ پیشنٹ یا پرائیویٹ رومز میں جو پیشنٹ ہوتے تھے, چونکہ یہ ایک رسپائریٹری آئسولیشن بھی اور ایک کانٹیکٹ آئسولیشن بھی ہے کووڈ جو ہے. تو رسپائریٹری آئسولیشن میں چونکہ یہ مطلب جو ماسک وغیرہ اب N95 جو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں, تو جو بھی ٹیوبرکلوسس کے یا پلمونری جو بھی پیشنٹ ایسے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم N95 یوز کرتے تھے, اس میں گاؤن ضروری نہیں ہوتا تھا اس وقت ہمارے لیے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ کووڈ جو ہے یہ کانٹیکٹ بھی ہے اور یہ رسپائریٹری آئسولیشن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرفیس پہ بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور گلاس. اچھا, تو یہ پوائنٹ بہت سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی سانس کی نالی کے پرابلمس ہوتے تھے, سانس کا جو آپ صرف نالی نہیں, سانس کے سسٹم کا, ریسپریٹری سسٹم, میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو سمپلیفائی کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں. تو جو ایسے TB تھی یا ٹیوبرکلوسس جسے ہم کہتے ہیں, وہ کھانسنے سے یا سانس لینے سے یا اس سے تو پھیلتی تھی, پر اب اس وقت یہ لوگ ماسک بھی استعمال کرتے تھے, پر اب جو ہے ان کو کیوں ہم بار بار کہتے ہیں کہ PPE جسے ہم کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے, اس کے اندر وہ کپڑے بھی شامل ہوں, گلوز بھی شامل ہوں, انہیں چینج بھی کیا جائے, اس لیے کیونکہ جب وہ بندہ تھوکتا ہے یا کھانستا ہے یا بولتا ہے تو اس کے ڈراپلیٹس جا کے گرتے ہیں ڈفرینٹ سرفیسز پہ, پھر جب ان پہ ہاتھ لگتا ہے اور وہی ہاتھ پھر ہم اپنے منہ پہ لگاتے ہیں یا کہیں بھی اور لگاتے ہیں تو ہم اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں. اور یہ ڈیزیز جو ہے وہ باقیوں سے اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اس کی انفیکشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. لیکن میں ادھر آپ کی گریٹنس پہ آ رہی تھی کہ ہم ہر وقت جو ہے خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے سولجرز کو, اپنے فرنٹ لائن واریئرز کو. ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے, کیونکہ وہ بارڈرز پہ ہیں تو ہم اچھی نیند سو رہے ہیں, تو کیونکہ آپ ہاسپٹلز میں موجود ہیں, آپ پیشنٹس کے ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اس لیے بھی بہت سارے لوگ سکون سے سو پا رہے ہیں. تو وی وڈ لائک ٹو تھینک یو. اس پلیٹ فارم پہ ہم صرف ڈاکٹرز کو نہیں, ان سب لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں اور ان کو ہم ایکچولی ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ان کو رسپیکٹ بھی اپنی پیش کر رہے ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ ابھی جتنے نرسز کام کر رہی ہیں ان کے پاس سارے گیئر موجود ہیں, صحیح طرح سے دیا ہوا ہے؟ موسٹلی جو تھوڑے سے بڑے لیول کے سیٹ اپس ہیں اس میں تو آلریڈی کچھ چیزیں جو تھی وہ موجود تھیں. چونکہ یہ پینڈیمک ڈیزیز ہے,
اس میں تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کہ جس طرح کے مطلب لاک ڈاؤن میں اگر نرمی آ جاتی ہے تو لوگ پھر احتیاط کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ احتیاط کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ کمپلینٹس زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ کف اور فلو اس چیزوں کے ساتھ ان کمپلینٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایمرجنسی میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ وہ کیسز پازیٹیو آنا شروع ہو جائیں تو چونکہ تو ہر چیز کی شارٹیج ہو جائے گی. اس وجہ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے. اس صرف آپ بڑے سیٹ اپس نہ دیکھیں. پاکستان کا بیشتر علاقہ میدانی علاقہ ہے, ٹھیک ہے, شہر نہیں ہے, دیہات زیادہ ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کیا کریں گے, ان لوگوں کے لیے ایسا کیا ہوگا کہ ان کے پاس جو سہولیات ہیں نہیں ہیں. نہیں, گورنمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اور بہت زیادہ رورل ایریاز میں بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ پریونشن کریں. اس پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے کووڈ کے حوالے سے بات کی, نرسنگ کے حوالے سے بات کی, نرسز کے گریٹنس کے حوالے سے بات کی. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم گھر میں موجود ہیں اور رمضان بھی ہے اور بچے بھی اسکول نہیں جا رہے, تو بچے جو ہیں اکثر وہ گر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی چوٹ لگ رہی ہے. اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ کھانے وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں, کبھی کوئی کٹ لگ جاتا ہے, کبھی کچھ انجریز ہو جاتی ہیں. گھر میں جو بڑے بوڑھے ہیں ان کا بھی ہم اکثر صحیح پراپر طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتے, سلپ ہو کے کوئی گر جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو وونڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یا امیڈیٹلی کوئی گر جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. کٹ جہاں آ جاتا ہے وہاں نرسنگ کیئر ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آتا ہے کیس جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ان کو کٹ لگ گیا ہے, تو فوراً کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ فوراً تو یہ ہے کہ اس کی بلیڈنگ کنٹرول کو دیکھنا سب سے پہلے کہ کٹ جو ہے نا یا لیسریشن جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے, یا وہ سمپل ایبریشن ہے یا بروز ہے, یا اگر کٹ لگ بھی گیا, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ کس چیز سے لگا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ اس کی بلیڈنگ کنٹرول آپ نے دیکھنا ہے. اور وہ کیسے کرتے ہیں بلیڈنگ کنٹرول؟ وہ سب ظاہر سی بات ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس گاز پیسز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم فوری طور پہ یہاں پر اسٹرلائزیشن کا سب سے بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے کسی وونڈ میں یا کسی بھی ایبریشن میں. جرمس یعنی کہ اسٹرلائزیشن ایک وہ پروسیس ہے کیمیکل اور فزیکل کہ جو ہم ہر قسم کے ہارمفل مائکرو آرگینزم سے بچنے کے لیے یوز کرتے ہیں. پی پی ایز اسی لیے کہا جاتا ہے بیسیکلی. تو وونڈ مینجمنٹ میں سب سے پہلے جو آپ نے پریونشن کی بات کی ہے, تو سب سے پہلی چیز تو ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ لگا کس چیز سے. خدا نخواستہ اگر وہ کسی کانچ سے لگتا ہے, کسی اسٹیل سے یا کسی بھی میٹل سے, تو کیا وہاں پہ کوئی مائکرو آرگینزم نہیں ہوگا یا کوئی پیتھوجن نہیں ہوگا وہاں پر. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ٹیٹنس بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری ویکسینیشن میں دوسری ٹائپ ہے, کلڈ اور ان ایکٹیو ویکسین میں آتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ ٹیٹنس تو وہ سب سے پہلا شاٹ. اور بہت سے لوگ میں نے وونڈ کو صاف کیسے کرنا ہے آپ اس کو بتا دیں. ابھی گھر میں جو چیزیں ہیں لوگ گاز وغیرہ خرید کے رکھ لیں جو کہ پیکٹ میں ہوتی ہے, ساتھ کس چیز سے صاف کریں وونڈ کو؟ ٹھیک ہے, اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہے نا وہ سیلائن واٹر ہوتا ہے, نارمل سیلائن 0.9%, ٹھیک ہے. اس سے آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وونڈ کو جو ہے نا وہ واش کر دینا ہے, صاف کر دینا ہے, واش کر دینا ہے. اس کے بعد اس کو گاز پیس آپ خرید لیں, 4x4 سائز کے ہوتے ہیں کافی, تو آپ لوگ خرید لیں, وہ اپنے پاس رکھ لیں گھر میں فرسٹ ایڈ کے طور پہ, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں پائیوڈین بھی رکھ لیں آپ, اے سیپٹک, اینٹی سیپٹک, جتنی بھی آپ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ گھر میں, یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بچے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو پھر آپ اس کو اچھی طرح, اور آپ بینڈیج اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ وونڈ کو اچھی طرح سے واش کر لیں, پھر اس کو ڈرائی کر لیں, ٹھیک ہے. اور پھر سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ اس کا جو ہے نا بلیڈنگ کنٹرول ہے یا نہیں, اس کو زور سے پریس کر دینا چاہیے, گاز پیس رکھ کے اس کو سب سے پہلے زور. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فوری طور پہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں مل رہا اور آپ پریشان ہیں, تو آپ کوئی بھی ایسی چیز رکھتے ہیں, کوئی بھی ایسی بھاری کوئی کپڑا, کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ بلیڈنگ کنٹرول کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اوپر باندھنا چاہیے, اس کے نیچے یا اس کے اوپر, مطلب کیا اس جگہ کو تو آپ نے دبا دیا لیکن کوئی چیز باندھنی چاہیے اسی وونڈ باندھنی چاہیے. اگر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وونڈ کی نوعیت ہو, ٹھیک ہے, وونڈ کی نوعیت ہم دیکھتے ہیں موسٹلی, خدا اللہ نہ کرے ایسے کیسز بہت سے ہم نے دیکھے ہیں
جو ایمپوٹیٹڈ وغیرہ آتے تھے. چلے وہ تو بہت سیویئر ہو جاتا ہے. بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابریشن کہتے ہیں جب کسی کو کوئی خراش لگی ہو, بروز کہتے ہیں جب کسی کو کوئی ایسی بلنٹ انجری مطلب ایسے فلیٹ سرفیس سے لگی ہو اور نیل پڑ جائے, اس میں بھی آپ سیک سکتے ہیں, آپ آئس لگا سکتے ہیں. آئس پیک جو ہے اس کیس میں بہت صحیح ہے. اور جو اوپن انجری ہے, اوپن وونڈ ہے یا لیسریشن ہے, وہ کہتے ہیں جب کوئی کٹ لگ گیا ہو, اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے تو صاف کیا ہو. تو اپنے جو گھر میں فرسٹ ایڈ باکس بنا کے رکھنا بہت ضروری ہے. اس فرسٹ ایڈ باکس کے اندر آپ گاز لیں جو کہ پیکٹ میں موجود ہو, پائیوڈین لیں جو کہ اینٹی سیپٹک ہو, سالٹ واٹر کا ملتا ہے وہ ڈسٹل سالٹ واٹر ہے, نارمل سلائن جو ہوتی ہے, نارمل سلائن آپ نے لینا ہے. نارمل سلائن سے سب سے پہلے اس کو دھونے کے بعد بہت اچھی طرح سے واش کریں, تھوڑی سی پائیوڈین لگا لیں اور گاز پیس رکھ کے اس کو دبا لیں. اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی انفیکشن وہاں پہ نہیں ہوگا, اور خدا نخواستہ انفیکشن کی وجہ سے مزید وہ نہیں ہوگا. اتنی دیر میں آپ اس کو ٹائٹلی جب باندھ لیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہے یا وونڈ کتنا ڈیپ ہے. اگر وونڈ زیادہ ڈیپ ہے تو آپ کو بالکل جو ہے نا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا, یا نرس جو ہے اب گھر میں بھی ہوم نرسنگ جو ہے وہ اویلیبل ہے. آپ کال کرتے ہیں اور نرس جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں, اور نرسز جو ہیں وہاں پہ پھر آپ کی پراپر ڈریسنگ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی کیئر میں بہت گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کس طرح سے, ساتھ آپ ان کو کوئی فلوئڈ انٹیک دے دیں اور ان کو جو ہے بالکل اس طرح سے لٹکا کے نہ رکھیں, بالکل ایلیویٹ رکھنا ہے, ایلیویٹڈ رکھنا ہے. اس کو آپ کا جہاں پہ بھی وونڈ ہے آپ نے اس کو اوپر کر کے رکھنا ہے اور کس کے دبا کے رکھنا ہے. اور اس میں ٹیٹنس انجیکشن لگانا ہمارے ہاں بہت ضروری ہے. ٹیٹنس بھی بہت ہی فیٹل ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں لگاتے. تو وہ آپ نرس کو جب کال کریں گے یا ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹیٹنس کا شاٹ پہلے ضرور لگا لیں. اسی پہ ہم لیتے ہیں اور چھوٹا سا بریک, اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم ڈسکس کر رہے تھے وونڈ مینجمنٹ. اب ہم ایک اور چیز کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کے گھروں میں پیٹس ہوتے ہیں اور پیٹس کا پتہ نہیں چلتا, کیونکہ آج کل پیٹس کو بھی ڈاگ واکنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور لوگ نہیں لے جا پا رہے. تو کبھی کبھی یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ اگریسو ہو جائیں, وہ کسی بچے کو بائٹ کر لیں, یا پھر بچہ اگر گلی میں فار ایگزامپل کھیل رہا ہے یا کسی اسٹرے ڈاگ یا کیٹ نے اسے بائٹ کر لیا ہے. اس کیس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں اب موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ویکسینیٹڈ ہے, ہمارے گھر کی پلی ہوئی ہے, پیٹس ہے ہمارے, ہم ان کو پالتے ہیں. جانور ہوتا ہے بیسیکلی. اگر وہ آپ کو بائٹ کر بھی دے تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے سوپ واٹر یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں صابن ہوگا, آپ نے صابن سے واش کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر فردر مینجمنٹ آ جاتی ہے. ٹیٹنس پہلی ڈوز ہے اس کی, ٹیٹنس کے ساتھ فرسٹ ڈوز پھر ہم اینٹی ریبیز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ 5 ڈوزز ہوتی تھیں, پہلے تو کچھ زیادہ ہوتی, 14 ہوتی تھی اور پیٹ میں لگتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. اب یہ بیسیکلی آئی ایم ہوتا ہے, آئی ایم بھی انٹرامسکولر ہوتا ہے, انٹرامسکولر ہوتا ہے, اور یہ 5 انجیکشن ہوتے ہیں. مطلب آپ نے پہلی ڈوز لگا دی فرسٹ ڈے پہ, سیکنڈ ڈوز 1/3 لگے گی, یعنی کہ 1 کے تیسرے دن لگے گی. جو تھرڈ ڈوز ہوگی وہ 3rd کے 7 ڈیز لگے گی, یعنی کہ 1 کے 7 ڈیز لگے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 4th جو ہوگی وہ 14 ہوگی, اور لاسٹ جو ہوگی وہ 21 ہوگی. یہ آپ کی 5 ڈوز جو ہے نا وہ اینٹی ریبیز کی ڈاگ اور کیٹ بائٹ میں جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. اچھا, کیٹ میں بھی ریبیز, کیٹ میں بھی ریبیز لگتی ہے, کیٹ میں بھی ریبیز, ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے. اور اس میں جو وونڈ مینجمنٹ ہے وہ کوئی ڈفرینٹ ہے؟ وہ اس میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. اس میں جو سب سے پہلے ہم نے سوپ واٹر آپ نے یوز کرنا ہے, سوپ سے اچھی طرح اس کو پہلے واش کرنا ہے, پھر بعد میں پائیوڈین. اور اگر وونڈ ڈیپ ہے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ ایسیپٹکس یوز کرتے ہیں, ہائیڈروجن پر آکسائڈز ہو گئیں اس وونڈ کو باقاعدہ اندر سے کلین کرنے کے لیے کہ ان کے کوئی ایسے پارٹیکلز نہ رہ جائے اندر کہ وہ مزید آگے اسپریڈ ہوں اور وہ پھر کوئی اور نقصان کرے. بیسکلی یہ ہائیڈروجن پیروکسائڈ اور سوپ واٹر کی تو امپورٹنس اب بڑھ گئی ہے. اب یہ مال سے آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں جب سے کووڈ کی بات آئی, اور اتنا زیادہ سٹریس کیا گیا کہ آپ سوپ سے ہاتھ دھوئیے, آپ اسٹیرلائز کیجیے, آپ بلیچ یا الکوہول یا ڈیٹول وغیرہ سے ڈس انفیکٹ کریں سرفیسز, تو ان کی ڈیمانڈ بھی اور بڑھ گئی ہے. بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عام دنوں میں بھی اپنے گھروں کی سرفیسز کو بھی اس سے صاف کرنا چاہیے, اور ہمیں ہمیشہ کوئی بھی ہمیں اس طرح کی وونڈ لگ جائے اس میں زیادہ تر ڈر ہوتا ہے سپر ایڈیٹو
ایडेड انفیکشن کا کہ وونڈ تو ہو گیا, بائٹ تو ہو گئی, لیکن اس کے اوپر سے جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں انفیکشن کی وجہ سے سیلولائٹس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور وہ بگڑتا بگڑتا ایون ایمپوٹیشن یا کاٹ دینے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اس زخم کو اس وقت تک تو بالکل خراب نہیں کرنا چاہیے. تو جیسے ہی آپ کو کسی بھی بلی یا کتے نے اگر کاٹ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ رجوع کریں اور وہ لوگ آ کے آپ کو اینٹی ریبیز اینڈ ٹیٹنس دونوں جو ویکسین ہے وہ فوراً لگا دیے جائیں گے. ساتھ وونڈ کو کلین کریں. آپ نے وونڈ کو جو ہے اچھی طرح سے سوپ واٹر مطلب صابن کے پانی سے دھونا ہوگا. جو پروفیشنل ہیں, جو نرس ہیں, وہ آ کے اس کو ہائیڈروجن پیروکسائڈ وغیرہ سے بھی دھو لیں گے. اور پھر دوسرا جو بھی کوئی سرفیس اس پہ چیز لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے صاف کیا, آپ نے پائیوڈین سے صاف کیا. آپ ہمیشہ پولی فیکس یا فیوسیڈین یا جو بھی اینٹی بیکٹیریل آئنٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں, وہ لگاتے رہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یوزلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں چاہے ٹیلی میڈیسن پہ یا چاہے جس طرح بھی, تو ڈاکٹر آپ کو ایک اینٹی بایوٹک اس پہ بھی ڈال دیتا ہے تاکہ آپ سیف رہیں. ایک وونڈ ہو گیا, وونڈ مینجمنٹ میں آپ نے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ وونڈ کو آپ نے ڈیمپ یا گندا یا کورڈ نہیں رکھنا, آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے نا. تو ڈرائی ہونے دینا بہت ضروری ہوتا ہے. وونڈ ہمارے ہاں یوزلی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ایک بینڈیج باندھی, اس کے بعد اس کو اتارا ہی نہیں, وہ اندر گلتی رہی, سڑتی رہی, اس کے اوپر سارا گند ہوتا رہا. تو آپ نے بالکل اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اس کو سرجریز میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈریسنگ چینج نہیں کرتے. اب سرجری بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بہت سارے لوگوں کے آپریشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد فار ایگزامپل سی سیکشن ہو گیا یا کوئی بھی قسم کا آپریشن ہو گیا, اس کے بعد وہ وونڈ کیئر نہیں کرتے تو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. سو مچ سو کہ اتنا زیادہ, تو اس کے لیے کیا کریں, اس کی بیسٹ کیا کیئر ہے؟ بیسٹ یہی ہے کہ جب آپ جب آپ کی سرجری ہو جاتی ہے, وونڈ کیئر بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ جب آپ کے اسٹچز وغیرہ لگے ہوں یا کوئی اوپن وونڈ ہو, موسٹلی کنسلٹنٹ یا جنرل سرجنز جو ہوتے ہیں وہ وونڈ اوپن بھی چھوڑتے ہیں کسی نہ کسی وجوہات سے, یا کوئی اس میں مطلب دیر از اے پس کمنگ آؤٹ تو ڈسچارج ہونے دیتے ہیں کہ وہ نکل جائے. لیکن اس میں بھی وونڈ کیئر تو بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی وونڈ ایسے ہوتے ہیں جو کلوزڈ وونڈ ہوتے ہیں, اس میں اسٹچ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی کیئر بہت کرنا ضروری ہے کہ اس میں جب آپ ہر 2 دن بعد ڈریسنگ چینج نہیں کریں گے تو وہ ایک ہی ڈریسنگ وہ گلتی رہے گی. اور سویٹنگ, آپ کو سویٹنگ, انسان ہے آپ, سویٹنگ بھی ہوتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہا نہیں پا رہے تو آپ کولڈ اسپونجنگ کریں, آپ اسپنج بات لے لیں, سب بہت ضروری ہے. اسپنج بات لے لیں آپ, کوئی بھی کاٹن لے کے اس کو, بڑا سمپل ہے اس میں, چونکہ انٹینسو کیئر میں بیڈ کیئر ہوتی ہے. اس بیڈ کیئر پہ تو ہم ڈیٹیل میں ضرور آئیں گے. لیکن یہ جو وونڈ کیئر آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ ڈریسنگ کی کیئر کہہ رہے ہیں, وہ ضروری ہے. آپ جب اپنے بڑے بوڑھوں کا خیال رکھ رہے ہیں یا کسی کی بھی سرجری ہوئی ہے تو آپ نے ان کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے, ان کی ڈریسنگ کو چینج کرنا ہے, اس وونڈ کو بھی صاف کرنا ہے اور اس کو ڈرائی بھی رکھنا ہے, اس کے اندر کچھ بھی سیپ ہونے نہیں دینا. ہاں اگر فریکچر وغیرہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹر آف پیرس کو آپ نے ڈرائی رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی شیٹس, بیڈ شیٹس چینج کریں, ان کا انوائرمنٹ جو سراؤنڈنگ ہے وہ چینج کرتے رہیں, اور اس جگہ, اس کمرے کو صاف رکھیں, ویل وینٹیلیٹڈ رکھیں. چاہے وہ کووڈ کا پیشنٹ ہو یا نہیں ہو, اس کمرے کو آپ نے بند نہیں رکھنا. آپ نے جگہ کو ہمیشہ ویل وینٹیلیٹڈ, ویل لٹ, سن لائٹ لگانی ہے. کیا کپڑوں کو, کیا بیڈ شیٹس کو, ان کو سوپ واٹر میں ریگولرلی گرم پانی میں دھونا بھی ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وونڈ مینجمنٹ کرنی ہے, تو تھوڑا سا برن کیئر پہ بھی آ جاتے ہیں. سب لوگ کڑھائیوں میں بنا رہے ہیں پکوڑے اور جلیبیاں, اور پھر وہ اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور کیئر ایز یوزول ہمارے ہاں کیئر کی تھوڑی کمی ہو جاتی ہے. تو برن کا, امیڈیٹ برن وونڈ کا کیا مینجمنٹ ہے؟ امیڈیٹ برن میں تو سب سے پہلے یہی ہے کہ دیکھیں, چونکہ گھر میں جو خواتین کام کر رہی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اگر وہ کوکنگ کرتے ہوئے کوئی چیز ہو جائے تو برن پہ ڈگریز آپ فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری اور 4 ڈگری لاسٹ برن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ ڈگری میں تو وہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فوراً ٹھنڈا پانی, لیکن آج کل یہ لوگ آٹا لگا دیتے ہیں, پیسٹ لگا دیتے ہیں, وہ سب تو ٹھیک ہے. وہ سب, اس کے لیے بھی اینٹی بیکٹیریل یا فار برن ملتی ہیں, کریمز ملتی ہیں, آئنٹمنٹس ملتی ہیں, ٹھیک ہے. مائسٹرسین ہو گئی, بالکل. اور اس کو آپ نے فوراً کور نہیں کرنا. اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھنڈے پانی کے نیچے. ہاں, ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھنا میرا خیال ہے. ہاں, پلاسٹک سرجنز موسٹلی جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھیں. بالکل. آپ جتنی دیر برن اگر ہو گیا ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھیے. آپ فوراً اس کے اوپر چیزیں لگانا مت شروع کر دیجیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل تو نہیں ہے جو اس کو ریئیکٹ کر کے مزید اریٹیٹ کر دے. بالکل فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری, ہمیں پتا ہے کہ پہلا تو صرف ریڈنس ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے. دوسرے میں آپ
کے پھوڑے سے بن جاتے ہیں, بلسٹر بن جاتے ہیں, اس بلسٹرز کو آپ نے پھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی, کوئی بھی سوئی یا تنکا لے کے یا ٹوتھ پک لے کے پھوڑنے کی کوشش نہیں کریں, آپ اس کو انفیکٹ کریں گے. جب کوئی برن ہوتا ہے تو پانی بہت زیادہ آپ نے پینا ہے کیونکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا چکے ہیں آپ کی مینجمنٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈھیر سارا جو ہے اس میں پہلے ٹھنڈا پانی سے اس کو دھویا, اس کو کھلا رکھا, اور جو آپ کا فرسٹ ایڈ باکس ہے اس میں سلور سلفرڈائزین کریم جو ہوتی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, وہ اور پولیفیکس بہت آئیڈیل ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا آپ کو بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو. آگے برن کیئر میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی گوز سے کور کر سکتے ہیں لیکن آئیڈیلی اسے ڈرائی ہونے دیں. ہنی جو ہے, جو ریئل آرگینک ہنی, خالص ہنی یوز کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ, وہ برنز کو جو ہے ایک تو نیچرل ڈس انفیکٹنٹ بھی رکھتا ہے, اس میں آرگینزمز نہیں آتا ہے, اور ہیلنگ میں بھی کام کرتا ہے. جب اس کے آگے کی سٹیج آ جاتی ہے تب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر پھر آپ جو ہے وہ جیلز ہوتی ہیں جس کے اندر ایلنٹوئن جیل ہوتی ہے یا ایلوویرا, ڈریسنگ ہے بڑی کامن ہے, پیرافن ڈریسنگ بھی ہوتی ہے, ہائیڈروکولائڈ ڈریسنگ جو ہوتی ہے, جی, تو وہ جو ڈریسنگز ہیں وہ پھر آپ کی جاتی ہے, اس میں بھی مینجمنٹ ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے نا مزید بگڑے نہ. لیکن اگر بہت ہی ڈیپ ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس یا ایمرجنسی میں جانا پڑے گا تاکہ وہ آپ کو اس حساب سے وہ کر سکے. اس میں خود بھی اگر کوئی آپ کا کوئی ہاسپٹل یا میڈیکل سینٹر یا کوئی آپ کے گھر سے دور ہے تو آپ نے آبزرویشن بھی کرنی ہے. اگر کوئی برن ہو تو اس کے آگے کا حصہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ وہ مطلب کوئی کام کر رہا ہے یا وہ حصہ کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ہے, کیونکہ برن کہ وہ آرٹریز تک بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں. نہیں بالکل, اس کی کیئر تو ضروری ہے. اگر ہلکا پھلکا بھی ہے تو بھی ہم نے آپ کو کیئر بتائی ہے کہ پھر آپ نے اس کی اس طرح سے کیئر ہے, آپ اس کو بالکل اس کے اوپر بینڈیجز وغیرہ مت لگائیں اور برن کو جو ہے نا وہ کھلا رہنے دیں, لیکن اس کو گندا نہیں آپ نے ہونے دینا بالکل بھی. جاتے جاتے ہم ایک بات کر لیں تھوڑے سے بیڈ سورس کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اسٹروک کی وجہ سے یا فالج کی وجہ سے ہل نہیں سکتے اور بستر پہ لیٹے رہتے ہیں, اور آج کل تو میرا خیال ہے جو جن کو فالج نہیں بھی ہیں وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں, اور ہم نے تو رمضان میں بھی اپنا یہ بنا لیا ہے معمول کہ ہم روزہ رکھ کے لیٹے رہتے ہیں. لیکن آن اے سیریس نوٹ اگر بہت زیادہ دیر انسان لیٹا رہے تو اس سے پریشر سورز یا بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. تو بیڈ سورز کو ایوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پریشر السرز جو ہیں یعنی کہ بیڈ سور یا پریشر سورز, تو یہ تو چونکہ جو کہ اسٹروک کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا وہ پیشنٹ جو بالکل بیڈ باؤنڈ ہوتے ہیں, جو اموویبل ہوتے ہیں, موومنٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ ظاہر سی بات ہے وہ خود تو موومنٹ کرنے سے رہے ہیں تو آپ ان کی موومنٹ کرتے رہے ہیں, مطلب 2 آورلی ان کی پوزیشننگ آپ چینج کرتے رہیں, لیفٹ لیٹرل کرتے رہیں, پھر رائٹ لیٹرل کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ان کو مطلب ہیڈ سائڈ ایلیویٹ کر دیں بیڈ سائڈ کی, یا اگر ایسا بیڈ نہیں ہے آپ کی جس مطلب جو موو کرتا ہو, یا کوئی کریٹیکل بیڈ جو آج کل ملتے ہیں وہ نہیں ہے آپ کے پاس, میں یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو گھر میں عموماً نرسنگ کیئر کرتے ہیں, مطلب بزرگ ہو گئے, کسی کا بیٹا ہو گیا, کسی کا کوئی بھی رشتہ دار ہو گیا, تو ان کا ہلاتے جلاتے رہیں, ٹھیک ہے, ہر تھوڑی دیر بعد ہر 2 آورلی ان کی پوزیشن ایگزیکٹلی مساج کرتے رہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی سرکولیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہے, وہ ایک جگہ رکی نہ رہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک میٹرس آتا ہے, ریپل میٹرس جس کو ہم کہتے ہیں, یا ایئر میٹرس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپلائی کریں, ٹھیک ہے. اور کلاتھس کپڑے جو ہیں نا ان کے, کوئی ایسے کپڑے ہوں جو بہت سے مطلب جو نرم جو ہوتے ہیں, وہ بریتھیبل جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے فیبرک کے جو ہے نا وہ آپ کلاتھس یوز کریں. ایئر میٹرس اپلائی کریں, ریپل میٹرس جس کو کہا جاتا ہے, پوزیشننگ چینج کریں, ایلیویشن دیکھیں, ہیڈ سائڈ ایلیویٹ کریں, لیگ سائڈ ایلیویٹ کریں, ہینڈ فٹ اس کے نیچے, مطلب یہ نرسنگ کیئر ہے جو میں جو بزرگ جو ہمارے جو بڑے ہمارے اساتذہ ہیں, بالکل جو ہمارے اساتذہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ مطلب یہ ان کے لیے جو گھروں میں مقیم ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن دی. ہم بزرگوں کی بات کر رہے تھے, ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نے اگر ہم ان کا خیال رکھیں جس طرح سے انہوں نے ہمارا خیال رکھا تھا. رمضان از ناٹ جسٹ اباؤٹ فاسٹنگ, اٹ از آلسو اباؤٹ گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی, اور ہم نے بہت زیادہ اچھی طرح سے ان کا خیال رکھیں گے تبھی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی برکت ہوگی. تو جیسے انہوں نے کہا جن کے پاس ایئر میٹرس یا واٹر بیڈ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو لے لیں, جو نہیں کر سکتے
سکتے وہ اپنے بزرگوں کو ایسے آرگینک اور خالص کپڑا پہنائے جو اس میں سے سانس آتی ہو, جو مطلب خود بریتھ کرتا ہو, جس کے اندر ہمارا لوکل فیبرک کاٹن جو ہے فزیو بہت ضروری ہے. اور آپ ساتھ ساتھ فزیو تھراپی ان کی کراتے رہیں. فزیو تھراپی میں وہی ہوتا ہے کہ ان کو آپ خود بخود بھی ہلاتے جلاتے رہیں, کیئر کریں, ان کی بھی صفائی ستھرائی کا, ان کو بھی اسپونج باتھ وغیرہ دیں. اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کی کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ آپ پھر وہ ہائیڈروکلائڈ ڈریسنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے آج کا یہ ایپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ امیڈیٹ نرسنگ کیئر میں کیا کیا آتا ہے اور ہماری نرسز کتنی زیادہ محنت کر کے آن آل فرنٹس ہمیں سرو کر رہی ہیں. اب تو آج کل گھروں میں بھی سروسز اویلیبل ہیں اور ہاسپٹل میں تو فرنٹ لائن یہ لوگ سرو کر ہی رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, اینڈ وی سلیوٹ یو اینڈ وی رسپیکٹ یو, اینڈ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.